दोस्तों, अहद बेसत के इब्तदाई ज़माने का जिक्र है कि एक दिन एक आराबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और यूं अर्ज पैरा हुए, ए इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मैं पिछले हज के मौके पर मक्का आया तो यहाँ एक अजीब ख्वाब देखा। सोते हुए मुझे यूं नजर आया कि एक नूर काबा से निकलकर यसरब की पहाड़ियों तक जा पहुंचा है और कबीला जोहीना को ढांप लिया है। फिर मैंने उस नूर में से एक आवाज़ सुनी कि जुल्मत के बादल छट गए, उजाला फैल गया, आखिरी नबी तशरीफ ले आए। उसके बाद एक तेज रोशनी बरामद हुई जिसमें हीरा के महल और मदाइन के कसराहाए अबैज दिखाई देने लगे। उस वक्त मेरे कान में ये आवाज़ आई कि इस्लाम आ गया, बुत टूट गए और सिला रहमी का दौर दौरा हुआ। ये ख्वाब देखकर मुझ पर वहशत तारी हुई और मैंने अपनी कौम के लोगों के सामने, जो मेरे साथ हज के लिए मक्का आए थे, ख्वाब का माजरा बयान किया। वो भी हैरान हुए। जब हज से फारिग होकर हम अपने कबीले में वापस गए तो हमने सुना कि आप लोगों को तौहीद की दावत देते हैं और बुत परस्ती से बाज रहने की तलकीन करते हैं। अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये मालूम करने के लिए आया हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की तरफ दावत देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराबी की बातें बड़ी तवज्जो से सुनी और फिर फरमाया, भाई, मैं नबी मुरसल हूँ और मुझे हुक्म दिया गया है कि तमाम बंदगाने खुदा को इस्लाम की तरफ बुलाऊं, बुत परस्ती तर्क करने की तलकीन करूं और अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत और सिला रहमी का हुक्म दूं। जो कोई इस दावत को कबूल करेगा वो जन्नत का हकदार होगा और जो इसको रद्द करेगा उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। तुम मेरी दावत को कबूल कर लो तो दोज़ख की आग से महफूज रहोगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर अराबी ने बिला तामुल अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो दावत आप देते हैं सिद्के दिल से कबूल करता हूँ। अगरचे अरब के दरो दीवार से करना तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ था। हजरत अमर बिन मुर्रा जोहनी थे। आज की वीडियो में आपको हजरत अमर बिन मुर्रा जोहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी की ईमान अफरोज दास्तान सुनाएंगे। याद रहे कि हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुसलमान के लिए एक मोटिवेशन मौजूद है। इसलिए ज़रूरी है कि सहाबा की ज़िंदगियों का मुतालिया किया जाए और सहाबा की ज़िंदगियों का तज़किरा ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि हमारे दिलों में भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ही मोहब्बत पैदा हो जैसी सहाबा के दिलों में थी। हज़रत अमर बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी कौम को किस अंदाज से दावत दी और आपकी ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान क्या है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार अपने कबीले के अमायद में होता था और लोग उनको बहुत मानते थे। शेर गोई का निहायत पाकीज़ा ज़ौक़ रखते थे। शर्फ़ इस्लाम से बहरावर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अशार पढ़े, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि अल्लाह हक है और मैं पत्थरों के माबूदों को सबसे पहले पसे पुश्त डालने वाला हूँ। मैंने पूरी सरगर्मी के साथ आपकी तरफ हिजरत की है और मैंने हिजरत के इरादे से तहबंद पिंडलियों से ऊपर चढ़ा लिया है। मैं दुश्वार गुजार रास्तों से आपकी तरफ चल रहा हूँ ताकि इस ज़ाते गरामी का शर्फ़ सोहबत हासिल करूँ जो बज़ाते खुद भी और ख़ानदानी हैसियत से भी तमाम लोगों में बेहतरीन है। ज़मीन और आसमान के मालिक के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तमाम नेकियों से आला व बरतर है। ये अशार सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए अनवर पर बशाशत फैल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अमर, तुम्हें मुबारक हो, शाबाश ए अमर। हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप मुझे अपनी कौम में जाकर तबलीग करने की इजाज़त मरहमत फरमाइए। शायद अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से उन पर एहसान करे जिस तरह उसने आपके तुफ़ैल मुझ पर एहसान किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम अपनी कौम को हिदायत दे सकते हो। हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर बहुत खुश हुए। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर, मेरी चंद बातें याद रखना और हर हाल में इन पर अमल करना। वो बातें ये हैं कि हमेशा नरमी से काम लेना, सख्ती ना करना, किसी से हसद ना करना, खुद पसंदी और तकब्बुर से बाज रहना,
اپنی گفتگو میں تلخی اور ترش روئی سے کام نہ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کا عہد کیا اور اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جس بت کی پرستش کیا کرتے تھے اس کو توڑ ڈالا۔ پھر انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان سے یوں خطاب کیا: اے بنو رفاع، اے بنو جہینہ، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ قتل و غارت اور بتوں کو چھوڑ دو۔ جو میری دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو کوئی اس سے روگردانی کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ اے میرے جہینی بھائیوں، قبائل عرب میں اب بھی تمہارے ایک امتیازی شان ہے۔ دوسرے لوگوں میں رواج ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے ہیں اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹا سوتیلی ماں سے شادی کر لیتا ہے، لیکن تم میں سے ہمیشہ ان باتوں کو مکروہ جانا۔ اب تم اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہارے حصے میں آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ایک شخص کے سوا سارا قبیلہ چند دن کے اندر اندر شرف اسلام سے بہرہ ہو گیا۔ یہ شخص بڑا سیاہ باطن اور شقی القلب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتا تھا: اے عمر بن مرہ، تیری زندگی تلخ ہو جائے، کیا تو ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتا ہے؟ کیا تیرا ارادہ ہے کہ ہم پارا پارا ہو جائیں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کریں؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی یعنی محمد ہمیں کس بات کی طرف بلاتا ہے جس میں نہ کوئی کرامت ہے نہ کوئی شرافت؟ بعض اہل سیر نے اس شخص سے یہ اشعار منسوب کیے ہیں جن کا ترجمہ ہے: عمر بن مرہ وہ بات لے کر آیا ہے جو صلح پسند لوگوں جیسی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ عمر بن مرہ کا قول و فعل ایک دن غلط ثابت ہوگا، اگرچہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ وہ ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کو بے وقوف ثابت کرنا چاہتا ہے، اور جس خلف کا ارادہ ایسا ہو وہ کبھی بھلائی کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ جبکہ حضرت عمر بن مرہ اس نابکار کے جواب میں فرماتے تھے: ہم میں سے جو جھوٹا ہو خدا اس کے عیش کو تلخ، اس کی آنکھوں کو اندھا اور اس کی زبان کو گونگا کر دے۔ کچھ مدت بعد حضرت عمر بن مرہ اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زندگی میں برکت اور رزق میں کشائش کی دعا دی اور ان کے لیے ایک فرمان لکھ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے: اے مسلمانان جوہینہ، تمہارے لیے جوہینہ کی ساری زمین ہے، نرم اور پتھریلی، چشمے اور وادیاں۔ تم جہاں چاہو اپنے جانوروں کو چراؤ اور جہاں پانی پاؤ اپنے استعمال میں لاؤ، بشرط یہ کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ دیتے رہو اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے رہو، اور بھیڑ بکریوں کے 2 ریوڑ یکجا ہوں یعنی 120 بکریاں ہوں تو 2 بکریاں نکالی جائیں گی، اور اگر ایک ریوڑ ہو تو 40 میں سے 1 بکری نکالی جائے گی۔ کھیتی میں کام آنے والے بیلوں پر کوئی صدقہ نہیں، اور نہ کسی کنویں سے زمین کو پانی دینے والی اونٹنیوں پر۔ دوستو، اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس وقت لکھا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے اور اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا صحیح زمانہ کیا تھا؟ تو علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکہ آ کر اس وقت سعادت ایمانی حاصل کی جب مشرکین نے اسلام کی مخالفت میں طوفان برپا کر رکھا تھا۔ لیکن حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بیان کیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن مرہ نے سیدنا حضرت معاذ بن جبل سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں سارا قبیلہ چند دن کے اندر اندر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگر حافظ ابن حجر کی روایت کو درست مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن مرہ نے ہجرت نبوی کے بعد مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ ان دونوں روایتوں کی تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر بن مرہ نے ہجرت نبوی سے پہلے مکہ آ کر اسلام قبول کیا اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ہجرت نبی کے بعد وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر اسے بھی مشرف با اسلام کیا۔ اس کے بعد اپنے اہل قبیلہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور مذکورہ بالا فرمان یا وثیقہ حاصل کیا۔ البتہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ارباب سیر نے حضرت عمر بن مرہ کے قبول اسلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے عہد رسالت میں حضرت عمر بن مرہ کی دوسری سرگرمیوں کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ طبقات الکبیر میں علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کاتب الواقدی نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ عمر بن مرہ کو جہاد فی سبیل اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن مرہ بعض غزوات نبوی میں ضرور شریک ہوئے ہوں گے۔ مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بذات القوا میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں ایک مہم حضرت عمر بن مرہ کی قیادت میں اپنے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کی طرف بھیجی۔ وہ قبیلہ جوہینہ اور مزینہ کے چند رفقا کے ساتھ اس مہم پر گئے اور مخالف فریق کو شکست دے کر واپس آئے۔ یاد رہے کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام فتح ہوا تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شام میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور ان میں حضرت عمر بن مرہ بھی شامل تھے۔ شام میں ان کی زندگی کے لیل و نہار لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے میں گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قلب گداز عطا کیا تھا، مخلوق خدا کی خدمت اور خیر خواہی کو اپنا جزو ایمان سمجھتے تھے۔ پیارے دوستو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن مرہ نے طویل عمر پائی اور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں کسی وقت سفر آخرت اختیار کیا۔ حضرت عمر بن مرہ کے صحیفہ اخلاق میں اخلاص فی الدین کا پہلو سب سے نمایاں ہے۔ اپنے اشعار میں بڑے جوش و خروش سے اسلام پر فخر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس کا نمونہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شعر ہیں جس کا ترجمہ ہے، میں تقویٰ کے حوض میں تیرا اور زندگی کی مشکلات سے صحیح سالم نکل آیا، میں نے حلیم کا لباس پہن لیا اور گمراہیوں کی ماں میری خواہش سے نا امید ہو گئی۔ دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کرنے اور اپنی قوم کو دعوت دینے کا۔ یہاں پر آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتے ہیں جنہوں نے قبیلہ ثقیف کو دعوت دی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے 9 ہجری میں حج کی تیاری شروع کی تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کہیں قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آئیں اور میں سو رہا ہوں تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس عشاء کے وقت پہنچے۔ سارا قبیلہ انہیں سلام کرنے آیا۔ انہوں نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے ان پر طرح طرح کے الزام تراشے اور انہیں غصہ دلایا اور انہیں بہت سی ناگوار باتیں سنائیں، پھر انہیں شہید کر ڈالا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر فرمایا، عروہ بھی ان یعنی حبیب نجار جیسے ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے اہل علم اس قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت طائف پہنچے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ قبیلہ ثقیف نے آ کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اس سلام سے روکا اور ان سے کہا، تم جنت والوں کے طریقے پر سلام کرو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایا اور ان کو بے عزت کیا، لیکن یہ برداشت کرتے رہے۔ قوم کے لوگوں نے ان کے پاس سے جا کر ان کے بارے میں مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانے پر چڑھ کر فجر کی اذان دی تو قبیلہ ثقیف کے لوگ ہر طرف سے نکل آئے۔ بنو مالک کے اوس بن اوف نامی آدمی نے ان کو ایسا تیر مارا جو ان کی شاہ رگ میں لگا اور اس شاہ رگ کا خون نہ رکا۔ تو غیلان بن سلمہ اور کنانہ بن عبد لیل اور حکم بن عمر اور
بنو احلاف کے دیگر ممتاز سرداروں نے کھڑے ہو کر ہتھیار پہن لیے اور جمع ہو گئے اور یوں کہا، یا تو ہم سارے مر جائیں گے یا عروہ بن مسعود کے بدلے میں بنو مالک کے 10 سرداروں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، میری وجہ سے تم کسی کو قتل نہ کرو، میں نے اپنا خون اپنے قاتل کو اس لیے معاف کر دیا تاکہ اس سے تمہاری صلح باقی رہے۔ یہ میرا قتل تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص انعام ہے اور اس نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے ان شہیدوں کے ساتھ دفن کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارے ہاں سے جانے سے پہلے شہید ہوئے۔ چنانچہ